बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली खान। और आज पाकिस्तान की तारीख का एक और बड़ा दिन, जब पाकिस्तान में नुमाइंदा सियासी जमातें और वो तमाम सियासी जमातें जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो अवाम का दर्द रखती हैं, उनका दिल उस वक़्त दुखता है जब दहशतगर्द चाहे वो जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला करें, उसको यरगमाल बनाएं, या उससे आगे बढ़ते हुए किसी भी फ़ौजी कानवाय के ऊपर हमला किया जाए, हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद किया जाए, या वो हमला किसी आलम दीन हामिदुल हक हक्कानी पर हो, या किसी भी ऐसे बाज़ार में हो जहाँ पर हमारे आम आदमी उस दहशत गर्दी का निशाना बने। उस दहशत गर्दी के जवाब में आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे, एक दूसरे को मशवरे दिए गए, एक दूसरे से गिले शिकवे भी किए गए, वहाँ पर जो बात हुई और जो अज़म था वो ये था, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको कंक्लूड करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी को कुचलने के लिए एक पेज पर है। उन्होंने ये भी कहा कि हम दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज एक पेज पर है, और कोई इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो उसका रास्ता रोका जाएगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने जब ब्रीफिंग दी तो उन्होंने भी ये कहा कि मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं है। पूरे के पूरे एलामिया को आप पढ़कर देख लें, वो इस अज़म का इजहार कर रहा है कि जैसे हमने APS के सानहे के बाद एक बड़ा फैसला किया था, या जैसा कि 9 मई के बाद एक बड़ा दूसरा फैसला लिया गया था, आज एक तीसरा बड़ा फैसला लिया जा रहा है जब जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने कमाल जुर्रत और कमाल पेशा वाराना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए उसको तमाम यरगमालियों से रिहा करवाया और एक तारीख साज आप कह सकते हैं कि एक कामयाबी हासिल की। अब हमने आगे बढ़ना है। अब हमने ये देखना है कि हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो पहले से बना हुआ है, उससे आगे बढ़ते हुए हमने क्या करना है। हमने नज़र रखनी है दहशत गर्दी के नेटवर्क पर, और इसके साथ साथ दहशत गर्दी का जराइम के साथ जो गठजोड़ है, हमने उसका भी खात्मा करना है। हमने ये भी देखना है कि दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको किस तरह रोकना है। हमने ये भी देखना है कि तमाम मुहिब वतन सियासी जमातें इस अहम तरीन मौके पर अफवाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत करें। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का बाइकाट एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई वाला चेहरा एक मरतबा फिर बेनकाब हो गया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बाइकाट किया गया, बल्कि उसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह कहा गया कि अगर कोई नया ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसकी भी मुखालफत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 14 नाम दिए, उसके बाद ये बहाना बना दिया गया कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। आज मुलाकात भी हुई, फैमिली की मुलाकात भी हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद भी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में जो ब्रीफिंग दी जा रही थी वहां पर नहीं आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ दौर में दहशत गर्दी ख़त्म कर दी गई थी, और अब जब हम मौजूदा सूरत हाल में बैठे हुए हैं तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत है जो 2018 में कायम हुई और वो दहशत गर्दों को वापस लेकर आई। एक और सवाल, जब पूरी कौम अफगानिस्तान को ये कह रही है कि आप अपनी सरजमीन को हम पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप ये जो वहां पर अपनी कमजोर आपकी जो गवर्नेंस है इसको बेहतर करें, लेकिन बानी PTI जो हैं वो जेल में मुलाकात करते हैं और लीमा बीबी के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं कि अफगानिस्तान के को दुश्मन ना बनाया जाए। हम अफगानिस्तान को दुश्मन नहीं बनाना चाहते, हम तो अफगानिस्तान से ये कह रहे हैं कि खुदारा अपनी सरजमीन को हमारी तरफ होने वाली दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम अपने भाइयों के, हम अपने बेटों के लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। हम तालिबान की हुकूमत, हम अफगानिस्तान की हुकूमत को इसलिए सपोर्ट करते रहे, इसलिए हमायत करते रहे कि आप हमारे कलमा गो भाई हैं। हमें उम्मीद थी कि आप आएंगे तो हम ज्यादा सुकून में होंगे, लेकिन हम ज्यादा तकलीफ में हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक वक्त आ गया है कि हमें जो है देखना होगा कि किसका एजेंडा क्या है। और जब जंग की बात की जाती है तो जंग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, जंग में अगर मगर नहीं होती।
جنگ میں جب لہو بہہ رہا ہو، جب گولیاں چل رہی ہوں، جب دشمن آپ کے منہ پر مکے مار رہا ہو، جب گھمسان کا رن پڑا ہو، تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہو، اور اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دشمن کے ساتھ ہو۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے، موجودہ صورتحال پر بات کریں گے۔ اس کے لیے جو میرے ساتھ یہاں پر معزز پینلسٹ موجود ہیں، بہت ہی کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی کا ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پہ دفاعی تجزیہ کاری کے حوالے سے اور سیاسی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی آپ اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قریشی صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ میں اویس احمد بھٹی صاحب کا مشکور ہوں، آپ معروف قانون دان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انصاف لائرز فورم سے آپ کا تعلق ہے۔ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کا بھی مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سینئر صحافی اور تجزیہ کار جواد فیض صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جواد فیض صاحب کی طرف بھی جائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اسلام آباد میں موجود، اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، کس طرح معاملات چل رہے ہیں، اور آج کے اجلاس کے حوالے سے ان کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، مزید اپڈیٹس ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے۔ سب سے پہلے سیف قریشی صاحب، آج جو کچھ ہوا، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں آئی، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ جس وقت قومیں جنگ کے لیے جاتی ہیں تو جو پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ سوائے دشمن کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، آج پیچھے ہٹنا دشمن کو مضبوط کرنا تھا، پاکستان کو کمزور کرنا تھا۔ آیا خان صاحب گریبان میں منہ ڈال کے یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے 2014 کے کنٹینر سے لے کے آج تک کیا کیا؟ خان صاحب آج بیٹھ کے آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے گا۔ اگر آپ واقعی محب وطن ہیں، اگر آپ واقعی پیٹریاٹک ہیں، تو یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ نے ملک کو لیے کیا کیا اور ملک نے آپ کے لیے کیا کیا۔ ملک نے آپ کو اٹھا کے کنٹینر سے وزیر اعظم بنا دیا۔ وزیر اعظم بن کے آپ نے کیا کارکردگی کی، کیا گوایا، کیا گین کیا، کیا لوز کیا، اکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آئی ایم ایف کے مسئلے کو ڈیل کیا کہ آپ نے مس ڈیل کیا۔ باقی آپ نے کشمیر کو کے سمیت آس پاس جتنے آپ نے فیصلے کیے، بہت سارے فیصلے کیے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو گین کیا ہوا، پاکستان کی سلامتی کو گین کیا ہوا، ملک کے عوام کو گین کیا ہوا، تو مجھے وہ لاس کا سودا نظر آتا ہے۔ جیسا وہ کہتے تھے کہ حکومت جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ایک ڈیمانڈ سامنے آئی کہ حکومت جو ہے بانی سے ملاقات کروا دیا۔ صبح علیمہ بی بی کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی، کیونکہ اجلاس تو صبح شروع ہوا تو پھر تو وہ تو افطاری سے پہلے تک جاری رہا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اس کے بعد بھی، اس ملاقات کے بعد بھی نہیں آئی، اور اس سے اوپر یہ کام ہوا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو فیصلہ اچکزئی یا مینگل لے رہے تھے، انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کر دی اور کہا کہ نہیں، نہ جانا ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں بات عرض کروں، یہ کہنا کہ نہ جانا ٹھیک ہے اور یہ کہنا کہ افغانستان کو کچھ نہ کہا جائے، اور یہ مذمت کھل کے جتنے بھی جگہ پہ معصوم جانیں گئیں، بنوں میں مسجد پہ اٹیک ہوا، لوگوں کے گھروں پہ ہوا، چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں سے لے کے روزے دار اور نمازی لوگ ختم ہوئے۔ انہوں نے اس کے بعد جو ٹرین کے مسافروں کے ساتھ کیا، اس میں جو خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، سب، وہ بھی ایک تاریخ کا داغدار حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ روزانہ جو کرتے ہیں، ہر روز انہوں نے جو مدرسوں میں علماء کرام کو شہید کیا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور بہت سارے واقعات، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ خان صاحب آپ اس تھیوری کو، کرنل صاحب، آپ اس تھیوری کو کہتے ہیں، جو فوج کی زبان میں کہا جائے کہ اس موقع پہ اگر آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں کھڑے، یا اپنے ملک، کسی بھی ملک کی، اپنے ملک کی فوج کے ساتھ نہیں کھڑے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دشمن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی، یہ ساری دنیا کا قانون یہی ہے۔ جب جنگ ہو رہی ہے، جب ملکی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، آپ ذاتی مفاد کو نہیں دیتے۔ جیل سے باہر آنے والے مفاد کو کوئی سیاسی لیڈر یہ کرے گا؟ آپ سے پہلے مثالیں ہیں خان صاحب، اس ملک میں شریف فیملی، نواز شریف اٹک میں بھی رہے، لانڈی میں بھی رہے، کون سی جیل میں نہیں رہے، کون سی صحبتیں برداشت نہیں کی، ٹرائل ہوا، ان کو سزا اناؤنس ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے فوج پہ حملہ ور ہو کے ملک کی سلامتی کا سودا نہیں کیا، ملک کی یکجہتی کا سودا نہیں کیا۔ آپ اس کے بھائی کو لے لیں، 1.5 سال جیل میں رہے، ساری پی ایم ایل این کو لے لیں،
آپ اس میں پیپل پارٹی کی شہادتوں کو لے لیں، پھانسی لگے، ان کی بیٹی پھر دہشت گردی کا شکار ہوئی، اس کے باوجود ان کا بیٹا کھڑا فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اسی فوج کے ساتھ جس کو وہ سمجھتے کہ انہوں نے مروایا۔ تو دیکھیں آپ کو تو ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، آپ تو صرف ٹرائل سے گزر رہے ہیں۔ آج وہی بلاول بھٹو زرداری ایوان کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس اہم قومی مسئلے پر دہشت گردی کے حوالے سے کوئی اگر مگر نہیں چلے گا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے بڑی بڑی۔ خان صاحب مجھے دکھ ہوا، شوق ہوا، ہم سمجھتے تھے آپ اس قوم کے، آپ نے ہیرو بھی تھے اس قوم کے، آپ نے ہاسپٹل بھی کھڑا کیا، آپ نواز شریف کے ساتھ کرکٹ سے لے کے ہر چیز کرتے رہے، نواز شریف ان کی فیملی اور باقی سارے پاکستانیوں نے آپ کے ہاسپٹل میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی یونیورسٹی میں، ہر جگہ۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی؟ کس رستے پہ کس نے آپ کو ملک کا ایجنٹ، دشمن کا ایجنٹ بنا کے تو ملک کی بنیادیں ہلانی شروع کر؟ آپ جرک دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، ہر روز دیتے ہیں، نہ کریں یہ آپ ابھی بھی۔ لیکن اس کے باوجود اطلاعات، آج ایک اور چیز بھی ہوئی، میں ذرا اسلام آباد سے تھوڑی سی اپڈیٹ لے لوں۔ جواد فیضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آج یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دو رائے موجود تھیں۔ ایون جب بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا کہ جب آپ نہ جانے کے فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا پارٹی نے فیصلہ کر دیا، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے بعد جواد فیضی صاحب جب ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹی سی ملاقات، معمول کی ملاقات، اس کے لیے ایک اتنا بڑا قومی ایجنڈا جہاں پر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے ایک پلیٹ فارم پر آنا تھا، ایک پیغام دینا تھا، اس سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آج جو کچھ اسلام آباد میں ہوتا رہا سارا دن؟ دیکھیے نجم، میں سچی بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بہترین موقع تھا اور بہترین چانس تھا کہ واپس اپنے آپ کو ملکی سیاست میں اور ریاست کے معاملات میں ان کیا جاتا۔ دیکھیے، اپوزیشن کا لیڈر کا عہدہ بھی ہو، مراد بھی حاصل کر رہے ہوں، ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہوں، اور آ کے صرف چند نعرے لگا کے نہ اس ملک کے لیے پالیسی سازی میں حصہ لینا، نہ اس ملک کے سلگتے ہوئے مسئلے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی تعزیت کرنا، کوئی مذمت کرنا، یہ کہہ دینا جی مذمت کر دی ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ آج اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کرتے اور ان پہ اٹھنے والی آوازیں جو ہیں وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں ان کو رد کر دیتے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی یگانگت سے، لیکن انہوں نے یہ چانس مس کر دیا ہے۔ اور جہاں تک رہے گی بات اسلام آباد کے حوالے سے، تو میں نجم بھائی ابھی فیڈرل لاجز سے ہی آ رہا ہوں، اور وہاں پہ یقین مانیے کہ خود پی ٹی آئی کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں یا ان کی جماعت کے لوگ ہیں، میں جنونلی حلفاً بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے تذبذب کا شکار ہیں، وہ بڑے شرمندہ بھی ہیں اندر سے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں، ہم سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا میں واویلا بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم بڑی مضبوط اور اصل پارٹی ہم ہیں اس عوام کی، تو پھر ہم سے کروایا کیا جا رہا ہے؟ ایک فرد واحد اور ایک شخصیت کے اوپر تو ریاست قربان نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو جنرلی باتیں بتا رہا ہوں، لہٰذا ان کا مورال بھی بڑا ڈاؤن ہے کہ یار ہم نے بھی لوگوں کو منہ تو دکھانے ہیں نا۔ بہت سارے ایم این ایز ہیں جن کے اپنے حلقوں کے اندر وہ پی ٹی آئی کے ہی ہوں اور جو عدالت نے انہیں کہہ دیا چلے وہی مان لیتے ہیں، یا سنی اتحاد کونسل کے ہوں، ان کے اپنے حلقوں میں بھی تو بہت سارے جنازے جا رہے ہیں نا، میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہ خود شرمندہ ہیں کہ نہ ہم اس طرح جنازوں پہ جا پا رہے ہیں، نہ کھل کے مذمت کر پا رہے ہیں، نہ کھل کے ایسی چیزوں کی تردید کر پا رہے ہیں۔ تو اسلام آباد کی جو آج مجموعی اگر میں بات کروں تو ایک طرف جہاں سب اکٹھے بیٹھے تھے، اور خاص طور پہ دیکھیے وزیر اعظم کا خطاب، اس میں پھر چیف آف آرمی سٹاف کا بڑا دو ٹوک یہ کہہ دینا، اور ہم میڈیا والوں پہ بھی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ آگے چل کے بات کر لیں گے، لیکن جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی شمولیت اور اس میں باقاعدہ ان کا اس میں خیالات کا اظہار کرنا، اور مولانا کا یہ کہہ دینا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پی ٹی آئی والوں کو سمجھا دیتا، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جہاں سے فیصلے لے رہے ہیں، جہاں پہ جا رہے ہیں، وہ جگہ تو ایک مجرم کی ہے، وہ جگہ تو ایک سزا یافتہ شخص کی ہے، لہٰذا خدا را اس کو سائیڈ پہ رکھنا چاہیے اور ملکی معاملات میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے، وگرنہ یہ تاریخ جس طرح فرما رہے تھے ابھی قریشی صاحب کہ جنونلی یہ تاریخ کے اس پنے پہ نام لکھا جائے گا جس کو کھرچا بھی نہیں جا سکے گا، جس کو مٹایا بھی نہیں جا سکے گا، اور اوور رائڈ بھی نہیں کیا جا سکے گا، ری رائڈ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔
بالکل صحیح. یہ جو ساری صورت ہے ویسے دیکھیں ایک طرف پوری ریاست ہے, آپ کا ملک ہے, دوسری طرف سیاسی مفادات ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ حکومت سے نہ لڑیں, آپ اپوزیشن آپ نے لڑنا ہی حکومت سے ہے, آپ حکومت سے ضرور لڑیں, لیکن آپ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر تو نہ لڑیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ بڑا ہارٹ ٹچنگ ٹاپک ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. جو دہشت گردی ہے نا, دہشت گردی کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے اور دوسری نہیں کھڑی. دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی محب وطن اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اگر میری جو پارٹی ہے جس سے میں بلانگ کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں جو انصاف کے نام پہ بنی ہوئی ہے, وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس ملک کے پاکستان کے اندر, ملک خدا داد کے اندر کوئی دہشت گردی ہو. میرا, آپ کا, کسی کا بھائی بیٹا اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے جو کہ یہ دہشت گرد کر رہے ہیں, جو کہ بلوچستان کے اندر ایکٹیویٹیز کی ہیں, جو کے پی کے اندر ایکٹیویٹیز کی ہیں, بالکل یہ کنڈیمیبل ہیں. کنڈیمیبل ایک بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے. دیکھیں جس کے گھر کے اندر یہ بلڈ شیڈ جاتا ہے نا, یہ جس کے گھر کے اندر لاش جاتی ہے, وہی برداشت کرتا ہے, اسی کو فیلنگ ہے, وہی پین فیل کرتا ہے. صحیح ہے, یہ تو ان کو پتا ہوگا نا جن کے پیارے جعفر ایکسپریس میں پھنسے ہوئے تھے اور یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ خود کچھ بمبار ان کے گرد بٹھائے ہوئے ہیں, ان کی تکلیف کا کوئی دوسرا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا. بھائی پاکستان رہے گا تو ہم سب رہیں گے نا. بالکل صحیح, سیاست ہوتی رہے گی. جس کے لیے آپ کو, مجھے, کن صاحب کو, فیضی صاحب کو اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے بالکل رول پلے کرنا ہے. بٹ اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے, اسٹیٹ نے بھی ماں کا رول ادا کرنا ہے. ماں اگر کوئی بچہ ناراض ہے نا تو اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے. ماں اگر بچہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوا ہے, آپ اس کو پنجوں کے نیچے لیتی ہے, اس سے پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے, اس کے ساتھ اپنا جو, یہ نہیں ہے کہ اگر 5 بہن بھائیوں کے اندر کوئی ناراضگی ہے تو جب ایسا انسیڈنٹ آئے کہ آپ کو یونٹی کی ضرورت ہو, آپ اس کو سائیڈ لائن کر دیں. بالکل نہیں. دیکھیں نہیں, سائیڈ لائن تو نہیں کیا, آپ کو دعوت دی گئی, پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی گئی, عامر ڈوگر صاحب نے 14 نام جو تھے وہ بھجوا دیے, اس کو ایکسپٹ کیا, اور بالکل ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ آج کوئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو اور پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی قومی جماعت ہے وہ اس سے باہر ہو. بالکل نہیں. دیکھیں واٹ از نیشنل کانسنسس؟ نیشنل کانسنسس یہی ہے نا کہ آپ سارے ایک ایشو بنا ہوا ہے, اس کے اوپر بیٹھیں, اور آپ کی, میری, ہماری گورنمنٹ کی, اپوزیشن کی, سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے. بالکل یہ بہت اچھا ایکشن ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے, اسٹیٹ لے رہی ہے. دیکھیں اسٹیٹ کو بھی رول پلے کرنا چاہیے. اگر آپ کو, ٹھیک ہے, کسی کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے, کسی کو عمران خان کی جو وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس ٹائم, نہیں سر شکل کا تو مسئلہ نہیں, جو عمران خان کا, جو عمران خان حرکتیں پسند نہیں ہیں, یہی وہ بات میں کر رہا ہوں, ان کی حرکتیں پسند نہیں ہیں. عمران خان کا اس ٹائم عوام ہمیں شکل سے کیا لینا دینا کسی کی, مقبول ترین لیڈر ہونا کسی کو پسند نہیں, تو یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں بٹ سر کس قیمت پر, کس قوم کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سر, دیکھیں نجم بھائی, اس قوم کا لیڈر ہونے کا, جس کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے, کیا اس قوم کا لیڈر ہونے کا دعویٰ, اس قوم کے لیڈر کو آپ اس نیشنل ڈائیلاگ کے اندر بھی بٹھانا پسند نہیں کرتے سر. یہ تو ایک قومی اسمبلی کی پارٹی کے یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں, قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی تھی نا, نجم بھائی آپ پلیز, قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی تھی نا, یہ قومی اسمبلی کی تھی. اس وقت وہ اس کے ممبر نہیں ہیں. آپ کے جتنے ممبران تھے ان کو دعوت دی گئی, 14 بندوں کے نام گئے, آپ کی پوری پارٹی وہاں پر موجود تھی. تو کیا آپ اپنی پارٹی پر, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے ارکان اسمبلی وہاں پر ایوان میں موجود ہے, اور جو آپ کے چیئرمین وہاں پر موجود ہیں, بیرسٹر گوہر موجود ہیں, عامر موجود ہے, بڑے جذباتی رہنما ہیں وہ بھی, باقی تمام لوگ موجود ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ ان پر اعتماد نہیں کرتے؟ دیکھیے وہ آپ کی پارٹی غلط بندے لگائے ہوئے ہیں وہاں پر. دیکھیے آپ بات کرتے ہیں سٹیک ہولڈرز کی, کیا پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ سر لگ نہیں رہا نا, کیوں لگ نہیں رہا؟ سر نہیں لگ رہا. آپ کو بھی بڑے بھائی ہونے کا, اگر گورنمنٹ ہے نا, سٹیٹ کو ماں کا جب میں درجہ دیتا ہوں تو سٹیٹ کو چاہیے, آپ دیکھیے, آپ ایک فٹ پیچھے کیوں نہ جاتے, تھوڑا سا سٹیپ بیک کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ نیشنل کنسنسس کی بات کر رہے ہیں, ایک بندہ جیل کے اندر ہے, آپ اس سے صرف ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, تو ڈائیلاگ کو ایک اس پروسیس کو لے کے آنے کے, دیکھیں ایک میٹنگ ضروری تھی. دیکھیں
آپ ایک میٹنگ ہونے سے اگر علیمہ خان کی فیملی کی آپ آج سر فیملی مجھے ایک بات بتانا فیملی کی میٹنگ اس ہونے پر دیتے ہیں میٹنگ تو کیوں ضروری تھی؟ دیکھیں اب ایسا مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس پر کوئی اختلاف رائے موجود ہے؟ آپ نے جہاں سے بات بالکل شروع نہیں، کی، آپ نے جہاں بالکل سے نہیں۔ کیا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے، دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے کے حوالے سے ہمارے کوئی اختلاف رائے موجود ہے؟ بالکل نہیں، نہیں ہے نا، تو پھر اس پہ تو میٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس پہ تو ہم سب کے کنسپٹ کلیئر ہیں۔ میں نجم بھائی بتاتا ہوں، دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر OIC کا اجلاس ہوتا ہے پاکستان کے اندر، سارے اسلامی ممالک کے یہاں پہ اجلاس ہوتا ہے۔ اسلامک ممالک کو اکٹھا کرنے کا کیا مطلب تھا کہ یونٹی بٹوین دی اسلامک کنٹریز آف دی ہول ورلڈ، ٹھیک ہے؟ آپ اگر آج ایک میرا بردرلی مسلم کنٹری ہے، اگر وہاں سے ہمیں پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، آپ کیا کینیٹک ایکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ڈائریکٹلی ان کے اوپر اس طرح سر اٹیک کیا کرنا کریں؟ چاہتے ہیں؟ اپنے بھائی اپنے بالکل بیٹے نہیں، مرواتے رہے، بالکل نہیں، میرا بھائی بیٹا مرے گا، بار بار مجھے ان سے دکھ ہوگا۔ درخواست کی جا رہی ہے، دیکھیں بار بار افغانستان سے درخواست کی جا رہی ہے کیا کہ آپ اپنی افغانستان کے سرزمین کو ساتھ استعمال نہ ہونے دیں، دیکھیں بار بار۔ کل جب امریکہ یہاں سے نکلتا ہے، دیکھیں سٹیٹ ہی تھی نا، جب امریکہ سر کائنیٹک ایکشن کی بات کی میں کرنل صاحب سے کمنٹ کروا لیتا ہوں اس کے اوپر۔ کرنل صاحب مجھے ایک بات بتائیے، کیا ریاست پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ کائنیٹک جو ہے ایکشن کریں، طاقت کا جواب پھر طاقت سے دے، مجبور ہو جائے؟ کیونکہ ہم نے بار بار درخواست میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے افغانستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات میں اور ہم نے افغانوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے احسانات کی لمبی لسٹ ہے۔ وہ ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں ادھر روزگار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی ساری ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک ان کے پاس ہے، ابھی بھی وہ چیزیں بھی ان کے پاس ہیں جو وہ دنیا جہان میں جا کے ڈرگ سے لے کے تو لیتھیم تک پاکستان کا پاسپورٹ ہوتا ہے ان کے پاس، باہر جا ہر کر تماشے چیز ان کرتے کے ہیں۔ پاس، اور اس کے باوجود 70-78 سال ہم سفر کرتے رہے، پاکستانی عوام سفر کرتی رہی، پھر بھی وہ ہمارے بھائی، ہمارے انسٹیٹیوشن میں پڑھتے رہے، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے بھائی رہے، ہم نے سینے سے لگا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ افغان ہے ہمارے لیے، کوئی افغان ہمارے لیے ہم تو مسلمان بھائی سمجھ کے مگر ان کی طرف سے یہ پہلا موقع نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں دشمن گنوایا اور ہمیشہ حملہ آور ہوئے، آیا وہ ملک ہمیں جس نے پاکستان کو اور تسلیم اس نہیں میں کیا پہلے، جی، اور پہلے تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد میں کون سا جس وقت موقع ملا ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس موقع پہ آیا وہ انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہے، آیا وہ راہ کا ساتھ نہیں دے رہے، آیا وہ انٹرنیشنل ایجنسیاں جو اس کام میں ملوث ہیں ان کا نہیں دے رہے، آیا آئی ایس کا ان کے اندر نہیں آ گئی، آیا TTP ادھر سے آپریٹ نہیں کر رہی، کیا وہ کر رہے ہیں؟ اور میں PTI سے ہی پوچھوں گا، PTI کی گورنمنٹ ہے جی KPK میں، آج کی نہیں ہے، پچھلی 3 گورنمنٹیں خان صاحب کے باہر ہوتے ہوئے یہ ادھر تھے، کیا کیا انہوں نے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے؟ دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی، کبھی تھوڑی ہوگی کبھی زیادہ ہوگی۔ وہ لوگ جو کہ پبلک سکول میں بچے شہید کر گئے، خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو آنے سے پہلے ان سے کیا معاملات طے کیے تھے؟ لائیں باہر، آپ ابھی کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، میں خان صاحب سے، PTI سے، اچکزئی صاحب سے، سب سے میں پوچھتا ہوں جی آپ پازیٹیو رول بتائیں کیا ادا کر سکتے ہیں؟ میرا NDF فورم آپ کے لیے، ہم نے ادھر قومی یکجہتی کونسل کے لیے آج ہی اناؤنس کیا ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے تیار ہیں، PTI سمیت ہر کوئی جس کو کوئی مسئلہ ہے اس میں، بلوچستان میں یا افغانستان میں یا KPK میں، آپ آئیں، ہمیں بتائیں، تجاویز دیں، ہم اپنی دیکھیں اس وقت جو کرن صاحب بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ جو PTI سے سوال کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت اپوزیشن میں ہیں، ان کے بھی اپنے گلے شکوے موجود ہے اور بڑے سخت قسم کے گلے شکوے ہیں ان کے بھی، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان جو ہیں اجلاس میں آتے بھی ہیں اور اس چیز کو باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر میں مسلکی بنیاد پر دیکھوں تو جو جس دہشت گردی کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا تو ایک تعلق بنتا ہے ان کے ساتھ، وہ اس کے باوجود آگے بڑھتے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہرگز جہاد نہیں ہے۔ تو آپ مولانا فضل الرحمان کو ہی دیکھ لیں، ان سے ہی سیکھ لیں۔ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان نے وہ رول ادا کیا ہے کہ سیاستدان اور اپنے گلے شکوے جس وقت قومی سلامتی کا معاملہ ہے انہوں نے ایک طرف رکھ دی، پارلیمنٹ میں انہوں نے ذکر کیا ان کا، انہوں نے بتایا کہ ادھر ساؤتھ وزیرستان میں کیا صورتحال ہے، اس کے باوجود انہوں نے اندر جا کے پازیٹیو رول ادا کیا۔ آج کے دن میں PTI کا پازیٹیو رولز ادا ہونا شروع ہو جاتا، خان صاحب آپ کے لیے بھی فائدہ ہونا تھا،
آپ ویٹ اینڈ سی, کچھ اچھا کر کے دکھائیں, قوم آپ کے ساتھ اسی وقت ساری کی ساری کھڑی ہو جائے گی. اچھا کریں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اچھا کریں, آواز دیں, کھل کے باہر آئیں. اور اگر آپ کے اوپر انٹرنیشنل کوئی آپ کی اوبلیگیشن ہے یا آپ نے کوئی ایجنڈا رکھا ہوا ہے, پھر اگر آپ جو کرتے ہیں پھر اس وہ بھگتیں گے بھی. صحیح ہے. جواز فائز صاحب, اس وقت جو اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں جس طرح ایک تو بات کی گئی کہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے مسلح افواج کے, وہ اپنا ایکشن کریں اور دہشت گردی کو کچل کے رکھ دیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو ہے کچھ مزید سختی ہوگی, مزید قوانین آ سکتے ہیں, جو موجود قانون ہیں ان پر سختی سے عمل ہو سکتا ہے؟ میں نجم بھائی اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا اور جو مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں, اس سے پہلے دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ابھی بھٹی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر بچہ ڈی ٹریک بھی ہو جائے, ضد بھی کرے تو ماں کو اس کو سنبھال لینا چاہیے. لیکن وہ ماں کیسے سنبھالے گی کہ جو بچہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف کو قوم کا ابا جی کہے اور پھر اسی ابا جی کو گالیاں دے, تو وہ ماں کہاں تک بچے کو جو ہے وہ سینے سے لگا کے رکھے گی. دوسری یہ بات کہ جب آپ بات ہوئی کوئی وہ جو ایک ٹانگ سے معذور تھے وہ چل کے اندر بھی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پورے پاکستان میں آگ لگا دی جاتی ہے, شہداء کی تضحیک شروع ہو جاتی ہے, تذلیل شروع ہو جاتی ہے, آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ماں کب تک چومتی چمارتی رہے گی؟ ماضی میں چوم کے دیکھ لیا نا اس ملک کا کیا ہوا. لہٰذا آپ نے بھی بات کی کہ اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی, ڈیفینیٹلی ہوئی, لیکن مسئلہ یہ وزرائے خارجہ کی ہوئی, مگر بات یہ ہے کہ ابھی میں تو 17 جنوری کو خود چل کے گیا جیل میں اور خان صاحب سے ایک ہی جسارت کی کہ اس وقت جب آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, مغرب اور مشرق کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں, اس وقت جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں تو اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے اس پہ جواب دینے کی بجائے الٹا غصہ کیا. لہٰذا جب میں امت مسلمہ کے حوالے سے اپنے بھائیوں کی باتیں سنتا ہوں اور جب میں خود پریکٹیکلی جرنلسٹ ہونے کے ناطے خود سوال کر لیتا ہوں اور اس کی مذمت نہیں ہوتی, تو وہ شکوک و شبہات تو پائیدار اور مستحکم ہو جاتے ہیں نا, جو شورش کشمیری سے شروع ہوتے ہیں, حکیم سعید شہید تک آتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم تک آتے ہیں. لہٰذا اس پہ بھی ہمیں نگاہ دوڑانی چاہیے, سوچنا چاہیے. اس سے اگلی بات ابھی جس طرح کرنل صاحب فرما رہے تھے کہ کس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے, آپ کے نام دے دیے, آپ آنا نہیں چاہ رہے. دہشت گردوں کو دوبارہ سے آباد کس نے کیا؟ وہ کون سا وزیر اعظم تھا جس نے کہا تھا کہ جنگجو ہیں, فائٹرز ہیں, انہیں آباد کرنا ہے؟ کوئی تحریری ایک چائے کا کپ کابل میں جو ہے ہمارے وہ ناک کے ذریعے سانس کی بندش کا باعث بن رہا ہے. لہٰذا ہمیں اس پہ بھی سوچنا ہوگا. اور خواجہ آصف صاحب نے صحیح مطالبہ کیا. اب میں آتا ہوں نجم بھائی آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے اس کو میں تو سوشل میڈیا نہیں کہتا, اور گزشتہ کچھ عرصہ پہلے انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہوئی میڈیا اسکالرز کی, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو میڈیا نہیں کہنا چاہیے, اس کو میڈیم کہہ دینا چاہیے. لہٰذا میں تو ہمیشہ اس کو میڈیم کہتا ہوں. لیکن اس کے ذریعے اگر ہم یوں بڑھتے چلے جائیں گے, ڈالر خور ہو کے ہم وی لاگز پہ وی لاگز کرتے چلے جائیں گے, ایکس پہ ہم جو ہے وہ ری پوسٹ کرتے چلے جائیں گے, اس میں وہ بے شک وہ سوائن کی ٹویٹ ہو یا کسی ماجے گامے کی ہو انڈیا سے, اس کو بھی ہم ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیں گے, پاکستان کے خلاف زہر گولنا شروع کر دیں گے. اب آپ ٹرین والے معاملے کو دیکھ لیجئے, ابھی ہم تک جس ملک میں یہ ہو رہا ہے ہم تک اطلاعات نہیں آ رہی, اور آدھے گھنٹے بعد ہندوستان کے اندر سیٹ لگ جاتے ہیں میڈیا چینلز کے, اس پہ BLA کے ترجمان بھی آ جاتے ہیں, اس پہ جو ہے PTI کے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ری ٹویٹ اور ری پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان رویوں پہ تو غور کرنا ہوگا. رہ گئی بات آپ کی, یہ سختیاں ہوں گی, ہونی بھی چاہیے. یسٹرڈے گزشتہ روز اسلام آباد میں پہلا کیس وہ بنی گالا سے ایک بندہ گرفتار ہوا ہے جس نے اداروں کے خلاف جو ہے وہ توہین آمیز اور ملک کے معاملات کو جس طرح جس انداز میں ترجمانی کی باقاعدہ طور پہ, اور اس نے کہا کہ اتنے فوجی جو ہے مار دیے گئے, اور جھوٹ بولتا رہا. وہ صرف اور صرف ریاستی اداروں کی بات نہیں ہے, اس نے باقاعدہ دہشت گردوں کو سپورٹ کی, مکمل سپورٹ کی. مجھے بتائیں, اچھا ابھی آپ نے
एक और बात आपने की थी नजम साहब, देखिए ये अभी बात हुई अमेरिका से, लोग अमेरिका के डिफरेंट वो कलर्स में तकसीम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक। अभी बात थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम में हुई थी कि वो अफगानिस जिन्हें हमने आबाद किया, बसाया, फितनतुल खवारिज के लोग जो बन गए और जिन्होंने इसी मुल्क के, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उसी के पीछे पड़ गए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अफगानिस से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा के अमेरिका और दीगर ममालिक में चले गए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि दोबारा से जो वापसियां होंगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो जो पीछे बैठे हुए दहशत गर्दों के साथ राब्ते में है और उनकी लाइंस को टो कर रहे हैं और अमेरिका जाके या दीगर ममालिक में। लिहाजा अभी ये कहा गया जी मजाकरात करने चाहिए, भाई भाई बन के रहना चाहिए। हम तो भाई बने थे ना, हमने बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप का किरदार अदा करना चाहा, माँ का किरदार अदा करना चाहा, लेकिन मेरे मासूम बच्चे मार दिए जाए, ज़ईफ बुजुर्ग मार दिए जाए, माएँ मार दी जाए, जवान राना। उस कैप्टन का क्या कसूर था जो 28 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसको जो है वो शहीद कर दिया गया। लिहाजा इस पे ये जज्बाती हो के उम्मत मुस्लिमा की बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के दरो दीवार के हवाले से हमें फैसला करने का हक है। अमेरिका से कोई वापस आता है, मुझे बताएं पाकिस्तानी भी अगर डिपोर्ट होके आते हैं तो क्या हम वहां पे हमले करने के लिए भेज देते हैं अपने बंदों को? लिहाजा ये कवानीन है, हर मुल्क के अपने अपने कानून हैं, लिहाजा इसको सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी जिस पर हम सबको इकट्ठे, लेकिन अवैस जो बात कर रहे थे कि जनाब स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए था, रियासत को आगे बढ़ना चाहिए, तो अवैस रियासत तो आगे बढ़ी। रियासत आपको याद होगा खुद अली अमीन गंडापुर साहब को उधर पिशावर में कोर कमांडर हाउस में बुला के, मैं पिछले रमजान की बात कर रहा हूँ, बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, साथ चलने के लिए कहा गया। उसके बाद आप रियासत के साथ चलने की बात करें तो रियासत ने आज भी जो था, अगर एक सूबे में आपकी हुकूमत है और अगर इस वक्त कौमी असम्बली में आप बुलाए जाते हैं, एहतराम के साथ इनवाइट किए जाते हैं, और तो ये रियासत साथ चलना चाहती है तो आपको बुलाती है ना, आप खुद नहीं जाते। देखिए नजम भाई, 25 साल से हम इस जंग का हिस्सा हैं। इस जंग ने हमारे जो 85,000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं बिल्कुल फैज साहब की बात से एग्री करता हूं कि कैप्टन जिसकी अभी 28 दिन पहले शादी हो, उसका क्या गुनाह है? बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। मेरे वो जो बच्चे, मेरे जवान, मेरी माएँ, मेरी बहनें जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका क्या गुनाह है? बिल्कुल कोई गुनाह नहीं। मेरे मुल्क का जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मोर देन 35 ट्रिलियन रुपीज हैं जो इस मुल्क का फाइनेंशियल लॉस है। बट मैं वही बात करता हूं, देखिए स्टेट है ना, स्टेट को बर्दाश्त भी तो करना है ना। सर क्या बर्दाश्त करें? स्टेट अगर एक आप अली अमीन गंडापुर की बात करते हैं, क्या मुझे बताइए, आपने 9 मई कर दिया, नजम भाई, आपने 9 मई कर दिया, रियासत बर्दाश्त कर गई। नजम भाई देखिए, वो आइन और कानून के साथ रही। 9 मई हुआ, लोग कटहरे में हैं, लोगों ने लोग कोर्ट्स के अंदर अपने केसेस को तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं ना। गलत हुआ है किसी का तो बिल्कुल हमने कंडेम किया है, हमारी पार्टी ने कंडेम किया। जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो जिनको गलत लगा वो कंडेम करते हैं। देखिए आज भी मैंने पहले कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये मामला है, कोई दो राय नहीं है, हम सब एक हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी कोई चीजें और। देखिए जब आप अली अमीन गंडापुर साहब की बात करते हैं, क्या मुझे बताइए पेशावर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है कि अली अमीन गंडापुर नहीं जाते? आज नेशनल लेवल के ऊपर लीडर्स की मीटिंग है जिसको पूरे पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान के लीडर्स उसको ठीक है, अली अमीन गंडापुर आज आए हुए थे, आज के भी नहीं मौजूद देखा थे। आज भी देखिए पीटीआई की लीडरशिप अगर वहां पे होती, देखिए वो पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है, कोई पाकिस्तान का दुश्मन कर रहे हैं ना आप उसके अंदर। हरकतों अगर से खान साहब होते, खान साहब अगर किसी को अगर देखिए रिप्रेजेंटेशन होती इस तरह की, देखिए बैरिस्टर गौहर होते, कोई भी होते, देखिए एतमाद बिल्कुल है, करें, अपने पार्टी चेयरमैन पर एतमाद करें, इन अ गुड जेस्चर। अगर आप उनको मीटिंग का टाइम दे देते, क्या खान ने कोई पाकिस्तान मीटिंग तो हो गई थी ना सर, मीटिंग हुई, लेट हुई, जिस तरह उन्होंने लेट अलीमा करते बीबी से भी अलीमा हो गई बीबी थी, एक फैमिली मीटिंग लेकिन उसके हुई। बाद देखिए, भी नफी आया ना सर, क्योंकि जो चीज गलत है खान साहब ने ये नहीं कहा। देखिए मैं इस चीज को, देखिए ये मीडिया की बात है कि नफी वाली बात, मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं एग्री करता। मैं इस चीज से इत्तेफाक कब ना खान साहब ने उन्होंने कहा कि ये फैसला ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं कहा फैसला जो कि हम लोग दहशतगर्दी गलत था, लेकिन इसके बावजूद आप ये बता दीजिए इसको कभी खान साहब ने ये कहा कि मैं सर खान साहब जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी कहते रहे, रियासत ने अपने शहरियों के लिए काम करना है, आगे बढ़ना है। करण साहब आपको क्या लग रहा है कि अब जो ऑपरेशन है वो किस सिमत में जाएगा, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? नजम भाई इसके चंद एक पहलू में हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए ये अफवाज लड़ती हैं जब कौम साथ खड़ी होती है, सही,
وہ قربانیاں دیتے آئے ہیں 1947 سے لے کے ابھی تک، ہم خون ہی دیتے آئے ہیں اس بنیادوں میں اور اس بلڈنگ میں، اس میں کبھی کمی نہیں آئی، کبھی ہماری دلیری میں، بہادری میں، کسی بھی چیز میں کبھی کمی نہیں آئی، کبھی جو مشن دیا گیا ناممکن سے ناممکن دیا گیا۔ یہ ریسنٹ مثال بھی جو ٹرین والا واقعہ ہے، یہ فوجی تاریخ میں سنہری باب ایڈ ہو گیا ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا ڈیفیکلٹ آپریشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ضرورت کس چیز کی ہے، اس کے پہلو ہیں سیاسی، صحیح، جہاں سیاستدان، وزیر اعظم کو، سیاسی پارٹیوں کو رول ادا کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ ہر کنسٹیچوئنسی میں ایم این اے، ایم پی اے اور ڈیولپمنٹ فنڈ بھی گیا ہوا ہے، انکلوڈنگ بلوچستان، وہ صحیح طریقے سے خرچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کی گورننس اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کی ڈیٹرنس کریٹ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی۔ اگر وہ دائیں بائیں ہوا ہے تو امیجیٹلی میجرز لے کے پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کر کے اس کو درست کریں۔ وہ پہنچے اس غریب تک، وہ ایم این اے، ایم پی اے، سردار، وڈیرا اور وزیر اعلیٰ کسی بھی حلقے میں دائیں بائیں نہ ہونے دیں تاکہ اس کو ریڈریس ہو۔ دوسری بات، اس کی واچ کریں، ہمیں ہر حلقے میں نیچے تک، وارڈ تک، گلی محلے تک ہمیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز بنانی پڑیں گی، جس میں پولیس کے، انٹیلیجنس کے اور اس علاقے کے اور سب پولیٹیکل پارٹیز کے اکراس دی بورڈ جو سٹیزن ہیں وہ ادھر ہو، وہ ذمہ دار ہو اس یعنی علاقے کے، کہ صرف پولیس کا یا فوج کا نہیں ہے، پوری سوسائٹی کو، ہر بندہ اس میں آئے۔ اور میں کہوں گا لوکل باڈی الیکشن کرا کے ان کے لوکل باڈیز کے نمائندے بھی ہوں، سب نمائندے بیٹھ جائیں، 20-21 نمائندے بھی ہوں تو 31 بھی ہو جائے تو کچھ نہیں، بیٹھے یونین کونسل کے دفتر میں، واچ کریں ہر روز بیٹھ کے کہ کون سی مسجد میں، کون سے مدرسے میں، کون سے گھر میں کون سا نیا بندہ آیا ہے، کیا ہونے، اور واچ کریں۔ اور اس کو ہمارا سسٹم، ہمارا انٹیلیجنس کا اور ہمارا کمیونیکیشن کا سسٹم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ان کی کالز ان کے بیسس سے پکڑیں، ان کو چلنے سے پہلے خود کش بارڈر کراس کرنے سے پہلے، گلی محلے میں پہنچنے سے پہلے ٹریس کریں، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ہم ہائی ٹیک ایکوپمنٹ دیں۔ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ابھی نہیں رہ گیا آمنے سامنے توپیں ٹینک چلانے والا، ابھی ورٹیکل وار آ گئی ہوئی ہے، ابھی آپ کو ڈرونز کی اور اس سے بھی زیادہ ہائی ٹیک کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں فوج کو دیں، باقی فنڈ کٹ کے، باقی قوت شاری کر کے، باقی ایکسٹرا چیزیں ساری اس وقت روک کے، باقی جتنے خرچے بھی الیکشن پہ اور حلقوں میں ہوتے، کیونکہ جب ہم معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، امن ہوگا، امن ہوگا، سلامتی ہوگا تو پھر آگے چیزیں چلیں گی۔ بیرونی سرمایہ کاری بھی تبھی آئے گی۔ میں اس پہ ایک آخری کمنٹ چاہ رہا ہوں، جواد فیض صاحب، آپ پولیٹیکل تجزیہ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو آج والے فیصلے کے بعد سیاسی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نہیں، ان کو بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ جس در معاملات جا رہے ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس کا یہ انہیں ابھی اندازہ نہیں ہوگا جذباتی گفتگو میں، لیکن میں نے یہ پہلے بتا دیا نا کہ خود میں آج افطاری کے وقت بھی میں ان کے درمیان بیٹھا تھا اور حکومتی و اپوزیشن نمائندگان تھے، ان کے اندر واقعی وہ خود شرمندہ تھے۔ تو مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ اس موقع پہ جب دہشت گردی کا سامنا ہوگا، آپریشن چل رہے ہیں اور ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ اور اس میں کامیاب ہونا ہے، اس میں جو ساتھ نہیں ہوگا اس کے بارے میں کیا لکھا جائے گا؟ وہ فیروز اللغات کے کچھ صفحات ہیں، اس پہ ان کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں، اس کو پڑھ کے تو انہیں شرمندگی ہوگی، لیکن اللہ کرے کہ کاش کے یہ راہ راست پہ آ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ جذبہ حب الوطنی اگر ہوگا تو تبھی معاملات آگے بڑھیں گے، تبھی آوے اور جاوے ہوگا، ورنہ بس جاوے ہوئے گا۔ میں ویسا آخری کمنٹ، نقصان ہوا نا ویسے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ہم لوگ کل تھے، آج ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے کھڑی ہوگی۔ ہم کبھی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک ایکٹیویٹی جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے میٹنگ نہیں کرنے دیتے، دیکھیں ایز اے پروٹیسٹ کون انکار کرتا ہے؟ کرتے ہیں آپ، بار بار ملتے ہیں آپ کے لوگ۔ کون ہے آپ کے علی امین گنڈا پور کون ہے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ، وہ بیٹھے ہوئے اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بیٹھے ہیں، بٹ اگر عمران خان کا نمائندہ جو ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، وہ ایک صوبے کو ریپرزینٹ بالکل کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ہم نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس ملک دہشت گردی ختم ہوگی۔ چلیں سر جی صرف پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ خان صاحب لکھ کے رکھ لیں،
صحیح ہے، بعد آپ جو سوچیں کہ نشاندہی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یا اویس بھی ابھی جو بات کر رہے تھے یا فیضی جو بات کر رہے ہیں، ہم سب کا اس چیز پر اتفاق رائے ہے کہ اگر ہم نے معاشی ترقی کرنی ہے، اگر ناظرین ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے امن قائم کرنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا. آرمی چیف نے ایک بہت اہم فکرہ کہا کہ ہم جو گورننس کے لیپسز ہیں، جو اس کے اندر خلا ہیں، اس میں کب تک افواج پاکستان کا اور شہداء کا لہو بھرا جاتا رہے گا. ہمیں نیشنل ایکشن پلان بار بار شکوہ کیا جاتا ہے کہ صوبائی حکومتیں ان پر اس طرح عمل نہیں کرتی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے خاص شکایات آتی ہیں، تو اس کو آگے ہم نے بڑھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، تو ہم نے پہلے امن قائم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد باقی تمام مراحل طے ہوں گے. جیسے آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ ہر سال جو اضافہ جس طرح ہماری بیرونی ٹریڈ چلتی تھی، اب کچھ زبردست ہوا ہے. ہماری بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس مالی سال کے 8 ماہ میں 11.8% بڑھ گئی ہے. یعنی کہ اگر صرف 8 ماہ میں اتنی بڑھ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آنے والے دنوں میں، سالوں میں چیزوں کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. جس طرح اس وقت معاہدے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم نے جو دورہ کیا آذربائیجان کا، ازبکستان کا، اس کے بعد UAE کا، یا چین کے ساتھ، یا سعودی عرب کے ساتھ، یا نیشنل گرین انیشیٹو ہے، ان تمام میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، وہ اپنا ایک رول پلے کرے گی. اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ہمارے نائب وزیر اعظم بنگلہ دیش کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. یہ 22 سے 24 اپریل تک ہوگا، اور 1971 کے بعد پہلی مرتبہ جب موجودہ حکومت پاکستان میں شہباز شریف کی اور وہاں پر نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی قائم ہوئی ہے، پہلی مرتبہ ہمارے تجارتی روابط بحال ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت اس دورے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، وہاں پر تجارت کے حوالے سے بھی ہمارے معاہدے ہوں گے، منشیات کے خلاف بھی ہوں گے، انسانی اسمگلنگ کے خلاف بھی ہوں گے، تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی ہوں گے. تو وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کا یہ دورہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، خاص طور پہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ پاکستانی وہاں پر لینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. وہاں پر ایک خصوصی ایک چینل بنایا گیا تھا، اس میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا اور پھر وہاں پر سختی ہوتی تھی. وہاں پر پاکستان سے محبت کرنے والوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں اور آج وہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے. تو یہ سب جو کامیابیاں ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں، جو پاکستان کی اہمیت کو بنانا ہے، اور خاص طور پہ ہم سرمایہ کاری کے حوالے سے اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد صرف ایک ہے، وہ ہے امن. اور وہ امن اسی صورت میں ہوگا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہو، یا جس طرح اس پروگرام میں کہا گیا کہ صرف اور صرف قومی اسمبلی کی سطح پر، بہت اوپر کی سطح پر نہیں، ہمیں گلی محلے کی سطح پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم نے سیاست نہیں کرنی، وہ مسئلہ کشمیر بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایک اقتصادی صلاحیت ہے، ہماری جو ایک اس وقت معاشی ترقی ہے وہ بھی ہے، وہ ہمارا ایٹمی پروگرام بھی ہے. ان سب پہ ہم نے متفق اور متحد رہنا ہے. اس سے ہٹ کے بہت سارے معاملات ہیں سیاست کرنے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے، اس پہ سیاست بھی ہوتی رہے گی، اختلاف بھی ہوتا رہے گا، لیکن پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت اور اس کے شہریوں کی زندگی، ان کا جان و مال، کوئی کمپرومائز نہیں. پاکستان تحریک انصاف سوچے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے، اسے دشمن کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اس کے یہاں پر سپورٹر موجود ہیں، اس کے یہاں پر ووٹر موجود ہیں، ان کا خیال کرے. اور جب کوئی دہشت گرد آتا ہے وہ ہرگز یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلم لیگ نون والے کو مارنے چاہ رہا ہے، پیپلز پارٹی والے کو مارنے چاہ رہا ہے، یا PTI والے کو مارنے چاہ رہا ہے، یا JUI والے کو مارنے چاہ رہا ہے. وہ مارنے کے لیے آتا ہے ایک پاکستانی کو، ایک مسلمان کو. حالانکہ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ PTI پر حملے کیوں نہیں ہوتے. اس پر پھر کبھی بات کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.